हेलो एंड वेलकम टू क्रॉस कनेक्शन। सन 2012 में पाकिस्तान में NLD यानी नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन के नाम से एक एडवोकेसी ग्रुप बना, जिन्होंने काफ़ी कैंपेन्स की माइनॉरिटी के हकूक़ के हवाले से, जॉब कोटा, एजुकेशन कोटा और ख़ास तौर पर हिंदू मैरिज एक्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साबर माइकल साहब, जो कि NLD मेंबर हैं कराची से। ही इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और ये प्रोफेसर भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। तो हम उन्हीं से NLD के हवाले से बात करते हैं। कैसे हैं आप डॉक्टर जी साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, पिछले साल अगस्त में हमने सुना कि NLD के फंड्स ड्राई हो चुके हैं और इट्स एंडिंग। क्या स्टेटस है NLD का? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो उसका पूरा नाम है वो है नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स, NLD फॉर माइनॉरिटी राइट्स। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये बुनियादी तौर पर 2012 में एक लॉबिंग और एडवोकेसी ग्रुप है, ये कायम किया गया। और उस वक्त इसका मकसद बेसिकली जो 2013 के इलेक्शंस थे उसमें सियासी जमातों के साथ लॉबिंग करके उन्हें प्रिपेयर करना था कि वो जो अपनी सीट्स हैं, जनरल सीट्स हैं या जो दीगर हैं उसमें अक़लियतों को मौसर नुमाइंदगी दें। लेकिन जैसा ही इलेक्शन ख़त्म हुए, फिर उसके बाद हमारा एजेंडा इवॉल्व हुआ और इसकी बुनियादी फ़िलासफ़ी ये थी कि प्रोटेस्ट की बजाय डायलॉग और इंगेजमेंट के ज़रिए जो हुकूमती एहलकार हैं, सियासी नुमाइंदे हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके साथ मिल के अपने इश्यूज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेम में रहते हुए हासिल करने की कोशिश की जाए। 2014 से हमने फिर अपने लिए जो एजेंडा तय किया वो था जॉब कोटा की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, और इसके साथ साथ फिर साथ ही साथ हमने हिंदू मैरिज एक्ट के हवाले से काम शुरू किया, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो मौजूद ही नहीं था। हिंदू कम्युनिटीज़ की शादियाँ रजिस्टर्ड ही नहीं होती थी। देखें, रियासत का बुनियादी कामों में 3 है: डेथ का रिकॉर्ड रखना, बर्थ का रिकॉर्ड रखना और इसके साथ साथ शादियों का रिकॉर्ड रखना। बुनियादी तौर पे हिंदू कम्युनिटी इससे महरूम थी। तो बुनियादी तौर पे ये एक बड़ी भरपूर और लॉन्ग एफर्ट शुरू हुई और फिर 2017 में जाके ये जो कानून है बना। फिर उससे पहले सिंध गवर्नमेंट ने बनाया, फिर उसके बाद वफाकी हुकूमत ने भी बनाया, फिर उसके बाद हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से काम करते रहे। उसके बाद फिर हमने जॉब एजुकेशन कोटा के हवाले से बात करना शुरू की, क्योंकि हमने महसूस किया कि सप्लाई और डिमांड का गैप है कि जॉब कोटा तो हुकूमत ने दे दिया है, पहली तो बात यह है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रही। सही इम्प्लीमेंटेशन ना होने के अलावा एक वजह ये थी कि हमारे लोग उस सतह पर जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनका एजुकेशन लेवल लो है। तो पाकिस्तान से पहले जैसा कि मुसलमान दोस्त अक़लियत में थे हिंदुस्तान में और उनके लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में कोटा था, तो हमारा ये मानना था कि पाकिस्तान में भी एजुकेशन कोटा शुरू किया जाए। और फिर 1-2 साल पहले पंजाब गवर्नमेंट ने 2% कोटा जो है वो दिया, अगरचे उसमें बहुत सारी बहाम हैं, यानी वो कोटा सिर्फ 3rd ईयर लेवल पर अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी की इब्तदाई स्टेज पर है। तो और भी इसमें कई सारी कबाहतें हैं कि उसमें मेरिट क्या होगा, कैसे होगा। तो लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छा स्टेप है एटलीस्ट, और हमारी और बहुत सारे ग्रुप्स की एफर्ट जो है वो जारी है। ये जो नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन का प्रोजेक्ट है या ये जो प्रोग्राम है या ये जो फ़लसफ़ा है, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में यूनिक इस तरह से है कि इससे पहले माइनॉरिटीज़ हमेशा सड़कों पे निकल के आती थी। आज भी माइनॉरिटीज़ सड़कों पे निकलती हैं दूसरे ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के, दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज़ की तरह, लेकिन साथ साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स ने नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन के साथ साथ लॉबिंग और एडवोकेसी का काम भी शुरू किया हुआ है, जो कि काफ़ी फ्रूटफुल साबित हो रहा है। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि अगस्त से हमारा ये प्रोजेक्ट, आप ये नहीं कह सकते कि नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन ख़त्म हो गया। बुनियादी तौर पे नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन की शक्ल तब्दील हो गई। नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन का एक पार्ट जो है वो हेल्थ और एजुकेशन में अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से आज भी काम कर रहा है, और उसमें कुछ नए लोग हैं, कुछ पुराने लोग हैं, और वो जो एक्टिविटी है इसको एक मूवमेंट के तौर पे हम कंटिन्यू रखे हुए हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में जो हमारे पुराने एजेंडाज़ हैं, जिसमें ख़ास तौर पे NLD ने काम शुरू किया था क्रिश्चियन पर हिंदू मैरिज एक्ट के साथ साथ क्रिश्चियन पर्सनल लॉज के ऊपर भी, उस पर भी हमने खासा काम मुकम्मल कर लिया था। और उसमें जो एक दफ़ा जो कैबिनेट कमेटी है ऑन लेजिस्लेशन CCL, उसने एक बिल जो है पास करके कैबिनेट ने भेज दिया था, लेकिन वो बाद में रोलिंग करता रहा बिटवीन
ریلیجیس افیئر منسٹری, ہیومن رائٹس منسٹری اینڈ سم ٹائم لا منسٹری کے درمیان, تو وہ آج تک وہ اس کے قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکا. اس کے اور بھی کئی ایک مثال ہیں, اس کے اوپر کئی پھر دوبارہ کبھی بات ہو سکتی ہے. اس میں خاص طور پہ ایک اہم مسئلہ ہماری لیڈرشپ, جیسا کہ میں پہلے بھی اکثر کہتا ہوں کہ ہر سیاسی اور قانونی مسئلے کے اوپر لیڈرشپ سامنے آ جاتی ہے کہ جی یہ ہمارا رائٹ ہے, لیکن لوگوں کی جب ترقی کی بات آتی ہے تو پھر ریاست کی بال میں کورٹ میں بال پھینک دی جاتی ہے. تو بنیادی طور پر یہ این ایل ڈی کا کام جو ہے ایک موومنٹ کے طور پہ جاری ہے, اور کئی ایک پاکستان میں گروپس ہیں جو این ایل ڈی کے طرز پر مختلف ناموں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. رائٹ. ان 9 سالوں کا سفر, یہ سفر کتنا مشکل رہا اور اس میں اسٹرگل کیسی رہی آپ کو؟ اس گروپ میں تقریباً 24 سے 25 لوگ تھے, مختلف پروفیشن, مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے, جس میں ریلیجیس لوگ بھی تھے, جس میں سیاسی سماجی کارکنان, انسانی حقوق کے کارکنان, صحافی, سب دوست شامل تھے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لابنگ اور ایڈوکیسی کا کام بہت مشکل کام ہے. مظاہرہ کرنا بھی مشکل ہے, لیکن لابنگ اور ایڈوکیسی میں آپ کو دلائل کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ بات کر کے لوگوں کو جو ہے وہ قائل کرنا پڑتا ہے. یہ سفر بڑا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اطمینان بخش اس لیے تھا کہ ہم مطمئن تھے کہ ہم نیک نیتی اور کلیئرٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ہمیں کسی حد تک کامیابیاں بھی مل رہی تھی, جیسا میں نے جاب کوٹا کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ذکر کیا, ایجوکیشن کوٹا کے حوالے سے ذکر کیا, میرج کوٹا کے حوالے, میرج ایکٹ کے, ہندو میرج ایکٹ کے حوالے سے ذکر کیا, اور کرسچن پرسنل لاز کے حوالے سے پھر میں نے آپ سے ذکر کیا. لیکن کبھی کبھی اس میں مشکلات یہ آتی ہیں کہ جو افسران بالا ہیں یا جو ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ملاقات کے لیے ٹائم نہیں دیتے, ٹائم دے کے پھر وہ مل نہیں پاتے, شاید بعض اوقات وہ ملنا نہیں چاہتے, بعض اوقات ان کی شاید پروفیشنل مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ, اور سب سے بڑھ کے یہ لابنگ اور ایڈوکیسی بڑا مہنگا کام ہے, کیونکہ اس میں آپ کو کانسٹنٹلی انگیج ہونا پڑتا ہے, آپ کی ٹریولنگ انوالو ہے, آپ کے بہت سارے معاملات ہیں جہاں پر آپ کو لوگوں کے پاس پہنچنا ہے, اور یہ سارے پروسیس ظاہر ہے ہم کرتے رہے, اور اس میں کچھ کامیابیاں بھی ملیں, اور ظاہر ہے جو جہاں تک چیلنجز کا آپ نے ذکر کیا, میں نے کچھ چیلنجز کا بھی ذکر کیا کہ ظاہر ہے اس میں کچھ بعض اوقات معاشی مسائل بھی ہوتے ہیں, اس میں جو لوگوں کے رویے ہیں افسران بالا کے وہ بھی شامل ہیں, اور خاص طور پہ ہماری کمیونٹی کی اوور ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بھی ایک بڑا چیلنج تھا. تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید بہت جلدی بہت کچھ اچیو ہو جائے گا, لیکن جب انسان دریا میں اترتا ہے, سمندر میں اترتا ہے, تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے دریا کی گہرائی کا. تو ہمیں تو خیر اس چیز کا اندازہ تھا کہ جو بیڑا ہم نے اٹھایا ہے وہ ایک مشکل کام ہے, لیکن ہم بڑے مطمئن تھے, ہم بڑے کانسٹنٹ اور پرسسٹنٹ تھے اس حوالے سے. تو بہرحال لوگوں کی اوور ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہمارے لیے. آف کورس اچیومنٹس میں آپ نے ذکر کیا کرسچن پرسنل لاز کا, لیکن جب ہم کرسچن پرسنل لاز کو امپروو کرنے کی بات کرتے ہیں جو کہ پرمیشن دیتا ہے کہ ایک 13 سال کم سن بچی کی شادی ہو جائے, تو کمیونٹی کی طرف سے ایک بڑا ریزسٹنس آتا ہے. آپ عوام کو سادہ الفاظ میں اس مسئلے کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ میں سادہ عوام کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کرسچن پرسنل لاز کا صرف اور صرف تعلق طلاق سے یا شادی سے نہیں ہے. وہ ایک جنرل قانون ہے جو مسیحی کمیونٹی کی جو اوور آل سوشل لائف ہے اس کو امپروو کرنے کی بات کرتا ہے. اس میں مینٹیننس کے مسائل بھی ہیں کہ اگر خاندان میں اگر کوئی نان و نفقہ نہیں دے رہا تو اس کے کیا ذمہ داریاں ہیں, الامنی جو ہے اس کے بھی ایشوز ہیں کہ ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اس میں جو ایک پہلو ہے ڈائیورس کا, بنیادی طور پہ ہم جو شادی ہے وہ ایک سوشل ایگریمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک اسٹیٹ ایگریمنٹ بھی ہے. اسٹیٹ کانٹریکٹ, سوشل کانٹریکٹ وہ اس طرح سے ہے کہ جب شادی کوئی پاسٹر یا فادر نکاح کراتا ہے تو وہ ریلیجیس بلیسنگ کے لیے ہوتی ہے, وہ سیکرامنٹ ہے. لیکن خدا نہ خواستہ وہ جب شادی ٹوٹ جاتی ہے تو اس وقت وہ جو اس کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں, جو نان و نفقہ کے مسائل ہیں, جائیداد کے مسائل ہیں, ان کو ہینڈل کرنے کے لیے کوئی ایسی واضح شکل موجود نہیں ہے. دیکھیں آپ نے خود ہی کہا کہ لوگوں نے قوانین پڑھے نہیں ہوتے, لوگوں کو قوانین کا پتہ نہیں ہوتا. اصل میں یہ جو ہمارا جو مطالبہ یہ ہے کہ جو آلریڈی کرسچن میرج اینڈ ڈائیورس بلز ایکٹس جو ہیں ہم ان میں امپروومنٹ اور امینڈمنٹس کی بات کر رہے ہیں, ہم کسی نئے قانون کی بات نہیں کر رہے. اب آپ اندازہ کیجئے گا کہ جو کرسچن میرج اینڈ ڈائیورس ہے ایکٹ ہے, اس میں تو ڈائیورس کی اس طرح سے اجازت ہے کہ وہ انگلیکن چرچ نے پاس کیا ہوا تھا, وہ برطانوی حکومت کے دور کا تھا.
اس کا مطلب ہے کہ ایک فرقہ تو اس کے مکمل طور پہ حامی تھے، لیکن آج کیا ہوا کہ وہی لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہمارا ماننا یہ ہے کہ کرسچن پرسنل لاز کے ذریعے سے ہماری جو سوشل لائف ہے، ہماری جو ریلیجیس لائف ہے، ہماری جو میرج لائف ہے، اس کو اسٹیٹ پروٹیکشن دی جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جو خواتین جو وومن فرینڈلی بنایا جائے۔ مثال کے طور پہ اس قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی مرد یہ دیکھے کہ اس کی خاتون جو ہے وہ کسی طرح سے انلیگل ریلیشنز میں ہے تو وہ اس کے پیسے چارج کر سکتا ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ وہ 13 سال کی عمر میں شادی ہو سکتی ہے۔ آج کی ڈیٹ میں کون سا پیرنٹ ہے جو اپنی 13 سال کی بچی کو شادی کی اجازت دے گا؟ میں آج خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں ہولی فادر پوپ فرانسس کا۔ میں نے پوپ فرانسس کو گزشتہ سالوں میں جو اسٹڈی کیا ہے، مختلف قسم کے انٹرنیشنل رپورٹس انہوں نے جاری کی، جس میں کیتھولک چرچ کو خاصی سبکی اٹھانی پڑی، جس میں کینیڈا میں مظالم تھے، جس میں فرانس میں جنسی واقعات تھے جو ہم جنس پرستی کے متعلق تھے یا دیگر معاملات تھے۔ پوپ فرانسس نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں ہمیں انہیں تسلیم کر کے انہیں ٹھیک کرنا ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں کمزوریاں ہیں ہمیں انہیں ٹھیک کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، ہمارا جو کرسچن میرج اینڈ ڈائیورس ایکٹ کا جو بل ہے، اس میں اگر آج ایک کرسچن کپل ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو کے شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، ہوتا کیا ہے کہ وہ جب مسلمان ہو گیا تو کرسچن شادی یا نکاح وہ آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی قانونی تحفظ نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسیحی نکاح کو قانونی تحفظ دیا جائے اور ریاست کا تحفظ دیا جائے، کیونکہ جب شادی اچھے طریقے سے چل رہی ہے بہت اچھی بات ہے، اور خدا کرے ہر ایک کی شادی اچھے طریقے سے چلے، لیکن آج کے اس دور میں عمرانی حقیقتوں سے یعنی سوشیولوجیکل ریئلٹیز سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ڈائیورسز ہو رہی ہیں، ڈائیورس کا کوئی رستہ نہیں ہے، اس لیے لوگ پھر یا تو مسلمان ہو کے شادیاں کرتے ہیں یا پھر چھپا کے تو شادی کیے رکھتے ہیں دوسری تیسری۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کے معاملات نہ ہوں جس سے مذہب کی بھی سبکی ہو، جس سے اس خاندان کی بھی سبکی ہو، اور جس سے لوگوں کو پروٹیکشن جو ہے وہ نہ مل سکے۔ تو بنیادی طور پر کرسچن پرسنل لاز جو ہیں وہ صرف ڈائیورس تک محدود نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں چرچز کی رجسٹریشن نکاح خواہ کے حوالے سے تمام معاملات آئیں، اور چرچز نکاح کو باقاعدہ رجسٹرڈ کیا جائے اور اسے قانونی تحفظ دیا جائے۔ رائٹ۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں لابنگ کی اور ڈپلومیسی کی، پاکستان میں اٹ از دا کی ٹو سروائیول فار دا چرچ، اس طرح کے تھنک ٹینکس کی کتنی ضرورت ہے ہماری کلیسیا کو؟ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، اگر آپ آج کی ڈیٹ میں انہیں دیکھیں گے تو وہاں تھنک ٹینکس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ امریکی انتخابات کا نظام دیکھیں، سارے کا سارا نظام لابنگ کے جو گروپس ہیں لابنگ کرنے والے وہ کرتے ہیں۔ جو امریکن کانگریس کے اوپر انفلوئنس کرنے کے لیے جو حکومتیں اپنا کام کرتی ہیں وہ لابیسٹ ہائر کرتے ہیں، لابنگ ایجنسیز ہائر کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی بیسیکلی ضرورت یہ ہے چرچ کی سطح پر کہ ایک انڈیپینڈنٹ اور ٹرانسپیرنٹ اور صحیح معنوں میں پروفیشنلز پر مبنی جو ہے وہ تھنکس ٹینکس ایک نہیں بلکہ کئی ایک بنائے جائیں، سماجیات کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، اور ان کو انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ کام کرنے دیا جائے۔ اس وقت میں یہ اکثر کمیونٹی کے لوگوں میں یہ آبزرویشن بتائی جاتی ہے، شیئر کی جاتی ہے کہ اس وقت چرچ کا ایک اہم مسئلہ نیپوٹزم ہے، اقربا پروری ہے، کہ میرٹ پہ لوگوں کو سامنے نہیں لایا جاتا۔ اگر میرٹ پہ لوگ سامنے آئیں گے تو ہمارے تعلیمی اداروں کا، ہمارے سماجی اداروں کا جو معیار ہے وہ یقینی طور پر بہتر ہوگا۔ اور دوسرا، جب ان میں ٹرانسپیرنسی آ جائے گی، فائنینشیل ٹرانسپیرنسی، کیا خرچ کیا جا رہا ہے، کیا آ رہا ہے، کہاں پر خرچ کیا جا رہا ہے، یہ ساری جب چیزیں آ جائیں گی تو چیزیں بہت زیادہ واضح ہو جائیں گی۔ اور تھنکس ٹینکس انڈیپینڈنٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کا موقع دیا جائے اور پھر ان کی رائے کو اہمیت بھی دی جائے۔ یاد رکھیں، جب تک ہم تھنکس ٹینکس پر نہیں آئیں گے، ان کو بنا کر ان کی رائے پر نہیں چلیں گے، ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں۔ دیکھیں، ہمارے ہاں یہ فیل کیا جاتا ہے جی کہ ہر فادر، ہر پادری جو سیمنری سے ٹرینڈ ہو کے آتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ سوری ٹو سے، آج کا دور اسپیشلائزیشن کا دور ہے، پروفیشنلزم کا دور ہے۔ یا تو آپ اپنے ان سیمنریز میں، اداروں میں آپ بچوں کو بزنس بھی پڑھائیں،
آپ بچوں کو لاء بھی پڑھائیں, آپ بچوں کو ایڈمنسٹریشن بھی پڑھائیں, تو تب تو کسی حد تک ٹھیک ہے. لیکن آپ کی سیمنریز کا فوکس مذہبی تعلیم ہے, جبکہ آپ کا پریسٹ باہر آ کے ایڈمنسٹریشن بھی کرتا ہے, فائنینس بھی سنبھالتا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں کرتا ہے. وہ کر کے تکے سے سیکھ تو جاتا ہے, لیکن اگر اس کی پروفیشنل ٹریننگ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ پروفیشنل لوگوں کو ہائر کریں, اور پروفیشنل تھنک ٹینکس جو ہیں ان کو ڈیولپ کریں, اور ان کی رائے کو اہمیت بھی دیں, اور خدا را انہیں اپنے لیے خطرہ نہ سمجھیں. ہر پاکستانی, ہر مسیح دوسرے پاکستانی اور دوسرے مسیحی کو خطرہ نہ سمجھے, اور اپنے آپ کو یسوع مسیح کا اور ملک کا زیادہ وفادار نہ سمجھے, بلکہ ہر پاکستانی, ہر مسیح اس ملک اور یسوع مسیح کا اتنا ہی وفادار ہے جتنا کوئی بشپ, جتنا کوئی فادر, جتنا کوئی پادری, یا جتنا کوئی اور مذہب سے وابستہ شخص ہے. رائٹ. لاسٹ کوسچن, این ایل ڈی کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بہت کچھ ہونے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن کوٹا آف کورس اچیومنٹ رہی ہے این ایل ڈی کی, لیکن اس میں بھی امپلیمنٹیشن کے مسائل ہیں, خاص طور پہ انجینئرنگ یونیورسٹیز میں, میڈیکل کالج میں لوگوں کو کورٹ کے کیسز کے ذریعے اپنا حق لینا پڑتا ہے, تو وہ بھی نہیں ملا, وہ بھی نہیں ملتا. ہاں جی. تو اب فیوچر میں ٹرانسفارمیشن کیسے دیکھتے ہیں؟ جی, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب یہ ہمارے کچھ سینئر دوستوں نے, میں نے تو اسے 2014 سے جوائن کیا, اور جب یہ 2012 میں سٹارٹ ہوا, تو بنیادی طور پہ یہ این ایل ڈی ایک موومنٹ ہے. یہ کسی نہ کسی شکل میں جاری اور ساری رہے گی اور رہنی چاہیے. اگر ہم نہ کر سکیں تو ہماری یہ توقع ہے کہ اور گروپ جو ہے وہ اس کو جاری رکھیں. صرف فنڈنگ بیس نہیں, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اپنے اپنے طور پہ چھوٹے چھوٹے لابنگ گروپس بنائیں, اور بہت بڑے لیول پر کام نہیں کر سکتے تو ڈسٹرکٹ لیول پہ, یونین کونسل لیول کے اوپر لابنگ کریں. یہ لابنگ اصل میں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے, یہ عام لوگوں کا آپس میں مکالمہ ہے. جیسے محلوں میں ہم کبھی کوئی رشتہ نہیں ہو پا رہا ہوتا تو ہم ادھر ادھر سے کسی کو بھیجتے ہیں اور کوئی رشتہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایسی ہی بات ہے کہ ہم حکومتی نمائندوں کو ان لوگوں کے ذریعے جو ان کے زیادہ قریب ہیں, ان کے ذریعے سے اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے کنونس کرنا چاہتے ہیں. ہمارے این ایل ڈی نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار مائنورٹی رائٹس کا مستقبل, اور دیگر جو مائنورٹی رائٹس کے لیے جو اس طرح کے گروپس بنے ہیں, لابنگ گروپس ہیں مختلف ناموں سے, میں سمجھتا ہوں ان کی ضرورت, ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقین پروٹیسٹ بھی ایک آئینی حق ہے, اس کو بھی کرتے رہنا چاہیے, اور خاص فوکس ہمارا لابنگ اور ایڈوکیسی کے اوپر ہونا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.